रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी हाल ही में पता चला है कि एक एक्टर का इंतकाल हुआ है। बड़ा यंग लड़का सा था और उसका जो मौत का जो उसका जो रीज़न था, उन्होंने अपना आप को सुसाइड किया था, अपने आप को फांसी लगा दिया था। तो जब मैं इसके बारे में सोच रही थी, ये न्यूज़ ऐसा था कि सब आप हर जगह देखते हैं सब न्यूज़ में। तो जब मैंने देखा वो लड़का को, इतना यंग था, और मैंने सोचा कि उसने अपना जान के क्यों ले लिया। चाहे जो भी रीज़न हो, चाहे वो इनसिक्योरिटी का कॉम्प्लेक्स था, या तो उसको मूवी नहीं मिल रहा था, या तो उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी बात हो, अल्लाह आलम। बट जो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, कहते हैं ना, जब भी किसी का मौत आता है तो हमारे लिए वो इबरत होना चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो किसी का भी मौत हो। ये देखो, तो इसीलिए मैंने जब उसके बारे में सोच रहे थे तो मैंने सोचा कि हम भी आपसे कुछ शेयर करेंगे थोड़ा बातें। तो इसमें सबसे पहले जो हमें समझ में आया बात, कि वो लड़का ने जब अपने आप को मार दिया, या तो कत्ल किया, या तो फांसी लगाया, तो शायद उसको किसी ने ये नहीं बताया था कि ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, और अल्लाह का शुक्र है हमें ये पता है कि आज हम मरेंगे तो हमारा कल क्या होगा। और आपने देखा होगा बहुत कम जो है ना मुस्लिम लोग, उनके इस पे सुसाइड का रेट मिलेगा आपको बहुत कम, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सुसाइड को हराम कर दिया है ना। तो देखिए, सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि हम आपको 5 चीज़ों से आजमाएंगे। तो आज हम आपको इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हम मुसलमान हैं, तो हमें ये पता है कि सब हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। सबसे पहला हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, और आप सब जानते हैं कि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया में हमें भेजा किस लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते इसलिए भेजा है कि आपको मैं ताकि आपको मैं आजमाऊं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं आप दुनिया में जाएंगे, आपको थोड़ा दिन के लिए आजमाएगा, चाहे आपका जो भी उम्र है, 40, 50, 60, 70 जो भी होगा। और जब आप अपने अपने आजमाइश में पूरे आएंगे, और उसके बाद आपका इंतकाल होगा, तो आपको आपका घर मिलेगा, जन्नत, जो आपका परमानेंट रेसिडेंट है। तो पता क्या चलता है मुसलमान को, कि जो भी दुनिया में आया है, ये टेम्परेरी थोड़ा दिन के लिए आया है, और कुछ काम के लिए आया है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुछ काम दे के भेजा है, और वो काम अच्छा से करेंगे, ठीक से करेंगे, तो फिर हम अपना घर वापस जाएंगे, और वो हमारे घर जन्नत है। तो हमें जब ये टास्क दे के भेजता है, तो सब मुसलमान को ये पता है कि बीच में अल्लाह सुब्हाना ताला ये भी कहेगा कि देखो मैं भेज तो रहा हूँ, मगर साथ साथ चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई भी इंसान, चाहे नबी हो, राजा हो, इंसान हो, बड़े पैसे वाले हो, गरीब हो, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में कहते कि मैंने तुम्हें ये 5 चीज़ों से आजमाना है। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला कहते ये 5 चीज़ों को गिनवा के फबश्शिरिल साबिरीन, जो खुशखबरी दे दो उसको जो सब्र करते। तो वो 5 चीज़ क्या है, आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब आपको पता होता है कि हम यहाँ पे आए थोड़ा दिन के लिए, और हमारा टेस्ट है, और हमें वापस जाना है, तो फिर आप ना कोई भी चीज़ तकलीफ़ आए, हम फ़ाइट करते हैं। क्योंकि हम मुसलमान क्या करते हैं, फ़ाइट करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें थोड़ा सा यहाँ मुश्किल होगा, परेशानी होगा, मगर इन द एंड हमारा अल्लाह बहुत अच्छा अंजाम करेगा, अंजाम हमारा देगा। तो देखिए, सबसे पहला तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने 5 चीज़ गिना दिया: फियर, खौफ, हंगर, भूख, वेल्थ, माल, लाइफ, नफ्स, जान, और फिर फ्रूट्स, समरात। फ्रूट्स का मतलब वही जो मैं अभी आपको बता दूंगा सब कुछ। अगर आप, सुभान अल्लाह, मैं जब ये आयत को देखता हूँ ना, तो ऐसा तो ये आयत हमेशा ही मुझे बहुत ही ज़्यादा
وہ کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے. اور پھر جب بھی کچھ بھی پریشان ہوئے تو میں یہ آیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ آیت بڑا اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. بٹ ابھی جو کووڈ کا ٹائم پہ ہے نا، یہ مجھے آیت اتنی اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. کسی کو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس میں یہ پانچوں میں سے ایک میں نہیں جا رہا. آپ دیکھیں کہیں پہ بھوک، کیسے کیسے کنٹری ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، غریب کنٹری جو اتنے سارے آپ گن لیجئے، بھوک سے انسان کا جان جا رہے. بیماری تو چھوڑ دیجئے، اب دوا وغیرہ تو چھوڑ دیجئے، ابھی جاب نہیں ہے، کام نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر جا رہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے سب سے پہلا خوف سے مر جا رہے آدمی لوگ. کیونکہ آدھا تو لوگ کیا ہوگا ہمارا، کیسا ہوگا، وہ اتنا ڈر لگتا ہے. اور یہ ڈر مجھے لگتا ہے آج کوئی بندہ، اگر آپ پوچھیں گے نا آپ کو پتہ ہے ڈر کیا ہے، تو سب بندہ بولے گا ہاں ہمیں پتہ ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ آج کہ وہ بولے گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ڈر کیا ہے. اور ڈر آج کووڈ بیماری ہو یا نہ ہو، ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں انسان کو یا تو جاب جانے کا ڈر، یا تو کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کا ڈر، یا تو کوئی مرنے کا ڈر، کوئی تو بیماری کا ڈر، یا تو کوئی رشتہ ٹوٹنے کا ڈر، یا تو کچھ ہونے کا ڈر. یہ تو خوف انسان کو ہمیشہ لگا ہی رہتا ہے. اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں بالکل آزماؤں گا 100% کیا 1000 ٹائم کیا تم کو تو میں آزماؤں گا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا بھوک. کتنے کنٹری ہے آج جو بھوکے مر رہے ہیں. پہلا تو ہم لوگ سنتے تھے خالی صومالیہ کے اتنے لوگ تکلیف ہے، مگر ابھی آپ دیکھیں گے ابھی تو کتنے کنٹریز ہے جو بھوک سے مر رہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ویلتھ. آج پیسے والے لوگوں کو بھی اللہ نے ناک رگڑا دیے. آپ دیکھیں گے آج پیسے والے لوگ کا ملین، میں جب نیوز میں پڑھ رہے تھے ہم نے، ملین، بلین، ٹریلین، ایسے لوگ بینکرپسی فائل کر رہے، ایسے لوگ میں اپنے گھر کے مارگیج نہیں دے رہے، گھر بیچ رہے، گاڑی کا مارگیج نہیں دے سک رہے، گاڑی بیچ رہے. وہ ایسے ویلتھ کا لاس ہوا ہے کہ آج سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ پیسے کی کمی کیا ہوتی ہے. دنیا آج یہ چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے نفس، جان. آج ابھی کسی نے مجھے فوٹو بھیجا تھا، میں دیکھ کے ڈر گئی کہ ایک جگہ میں جیسا آپ لکڑی کو کاٹ کے ایک سٹیک بناتے نا لاگ، اسی طرح ڈیڈ باڈی کو ایک وائٹ کپڑا میں ریپ کر کے اس طرح سے اس کے ایک کا اوپر ایک اوپر رکھے، 1-2 کمرہ میں بھر کے رکھے ہوئے تھے. کیونکہ وہ باڈی کو ابھی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کے قبر میں لے جانے کے لیے لوگ نہیں ہے. ایسے حال ہے، لوگ ڈر رہے باڈی کو ٹچ کرنے کے لیے. اور آج کل تو اتنے جانے جا رہے ہیں. اور ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ابھی انڈیا کا تو انہوں نے بتایا تھا کہ نیکسٹ فیبرری تلک کتنے لوگ مریں گے. ابھی آلریڈی پروڈکشن ہو چکا ہے کہ یہ اگر ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو اتنے لوگ کا ابھی جانے جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں فروٹ، ثمرات. میرے کتنے دوست ہیں جو جیسے بیک ہوم میں ان لوگ زمیندار ہے، جیسا ان لوگ یہ کرتے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو ان لوگ نے فروٹس وغیرہ لگاتے. تو یہ ٹائم تھا ان کا فصل کٹ کے فروٹس آنے کا، اور پھر اس کے بعد اس کو کاٹنا ہے، ان کو بازار میں بیچنا ہے اور بہت پیسے کمانا ہے. مگر آج بتا رہے ان لوگ کہ فروٹس پورا ریڈی ہے، مگر کاٹنے کے لیے ایک بندہ نہیں مل رہا. لوگ کوئی نہیں جا رہا کھیتوں میں کام کرنے. اور وہ پھل جو ہے نا پورا سڑ کے پک کے خراب ہو جا رہا ہے، اور اس کو بازار میں لے جا کے بیچنے والا کوئی نہیں ہے. اتنے نقصان ہو جا رہے لوگوں کو. تو دیکھیے میں کیا بتانے چاہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، چاہے آپ نبی کیوں نہ ہو، چاہے آپ راجا کیوں نہ ہو، چاہے آپ غریب کیوں نہ ہو، آپ کو میں نے یہ 5 چیزوں سے تو آزمانا ہی ہے. چاہے وہ بھوک کے شکل میں ہو، چاہے وہ خوف کے شکل میں ہو، چاہے وہ مال کے شکل میں ہو، چاہے آپ کے جان، کبھی اپنے ماں کو کھو رہے تو کبھی باپ کھو رہے، کبھی میاں کھو رہے تو کبھی بچے چلے جا رہے. کون چلے جا رہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے نا. اور پھر میں نے ثمرات میں فروٹس بھی ہے، اور اس فروٹس کے ساتھ بہت ساری چیزیں. عربک میں ثمرات کے مطلب خالی پھل نہیں ہوتے، اور بھی بہت ساری چیز ہوتے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب چیزوں سے میں آزماؤں گا تمہیں. تو آج اگر ہمارے ساتھ دنیا میں یہ چیز ہو رہا ہے، ہم خالی میں بہت سنتا ہوں کہ عذاب 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 بولتے. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نبی آپ کے پاس ہے اور نبی آپ کے پاس آ کے پورا بتائیں گے دین کیا ہے اور سمجھائیں گے، اور آپ کو دین کا، آپ کو اسلام لانے کے لیے وہ اپنے پورا حجت تمام کریں گے. جب آپ پورے ان کے بات سن کے بھی آپ بولیں گے ہم نہیں سمجھتے، آپ کے بات نہیں سننا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان کے لیے عذاب آئے گا. پھر نبی کو وہاں سے نکالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی عذاب آئے، سمود، رعد اور فرعون کو، اور اپنے لوط علیہ السلام کے قوم کو کیا کرتے، شعیب علیہ السلام. آپ دیکھیے نا، قرآن میں پڑھیے، جہاں پہ بھی جب آپ نبی کے بات نہیں سنتے، جب نبی آ کے ان لوگ کو حجت تمام ہو جاتے، ان کو پورے بات سمجھاتے، پھر بھی وہ نہیں سمجھتے، تو اللہ کہتے اب ان کو میں عذاب دوں گا، پنشمنٹ دوں گا. دنیا میں ہی ان کو عذاب دوں گا، آخرت میں تو دوں گا مگر پہلے دنیا میں بھی دوں گا. اور وہاں پہ ان کو عذاب کے شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے وہ کوئی بھی چیز کرتا، مگر جب وہ ٹائم عذاب بھیجتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو کیا کریں گے، وارننگ دیں گے، تنبیہ دیں گے، اور اتنے سارے موت ایک جگہ کو اکٹھا کر کے لوگوں کو عبرت دکھائیں گے کہ تم ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی اللہ موقع دے رہا ہے. ایک آپ جب دیکھتے اتنے موت ہوتے تو آپ گھبرا جاتے نا. تو یہ سب ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ہے، اللہ از اینگری، اللہ ہمارے اوپر غصہ ہے، اور اللہ ہمیں تنبیہ دے رہا ہے، ہمیں وارننگ دے رہا ہے، اور ہمیں اس کو وارننگ کو سمجھ کے اللہ کا غصہ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. ہمیں استغفار کر کے معافی مانگ کے اللہ سے اپنا جو بھی عمل ہے برا، اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کا کوشش کرنا چاہیے. مگر یہ عذاب نہیں ہوتا. آپ پلیز قرآن میں آپ لوگ سب جا کے پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں عذاب کا جب باتیں کرتے ہیں تو صرف جہاں پہ نبی آ جاتے ہیں ان کو بتاتے اس کے لیے عذاب ہوتے ہیں. ہمارے لیے یہاں پہ وارننگ ہے، اللہ کا غصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو میں آج یہی بات کرنے، آپ کو سمجھانے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان کو کہہ دیا تمہیں اس طرح کا تکلیف ہوگا. آج دیکھیں چائنا میں جس طرح کے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، آج ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہی ہے وہ تو بہت ہی برا ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگر جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا کتاب پڑھتا ہے، اور اس کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے آزمانا ہی ہے، اللہ نے تو مجھے جب قرآن بھیجا تھا تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں تو یہ 5 چیزوں سے آزمائے جا رہے. ہاں، مگر آپ کو کیا کرنا ہے پھر؟ اب ہمیں پتہ چلا، ٹھیک ہے، اچھا یہ تو اللہ ہمیں آزما رہے، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے خوشخبری دے دو کس کو؟ جو صبر کر کے بیٹھتا ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ بھوک بھی آیا اور خوف بھی آیا، مال کی کمی بھی آ گیا، پیسے روپیہ بھی چلے گیا، ہم روڈ پہ آ گئے، بینکرپسی فائل ہو گیا، پھر بھی کیا کرنا چاہیے؟ صبر. خوشخبری دے دو صبر کرنے والے کو. اور پھر جب وہ بندہ صبر کرتا ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون. ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ ہی کے پاس آنا ہے. دیکھیے یہ جو ورڈ ہے نا، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہم اللہ کے پاس ہی جانا ہے، یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے. جب اس کا اگر پیسہ بھی کم ہو گیا تو بولیں گے اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، واپس ہی اللہ کے پاس جانا، کوئی بات نہیں ہے. جان بھی اللہ نے دیا تھا، امانت ہمارے پاس تھوڑے دن کے لیے اللہ نے لے لیا، تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے پاس ہی ہمیں جانا ہے. کوئی چیز کا کمی بھی آ گیا تو پھر اللہ نے دیا، اللہ نے لے کے گیا. کوئی بھی چیز اگر آپ 5 چیزوں میں یاد کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ جب قرآن پڑھنے والے ہیں، جب آپ قرآن پڑھ کے آپ کو یہ بات بالکل کانفیڈنٹ ہو جاتے، آپ سمجھ جاتے کہ میرے رب مجھے آزما رہا ہے اور مجھے صبر سے بیٹھنا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ 5 چیز تو میرا ہی ہے، میرا دیا والا، تو میں لے کے جاؤں گا. کیونکہ کیوں میں لے کے جاؤں گا اس کو؟ کیونکہ کل تم کو بھی میرے پاس ہی آنے کا ہے. تو جو بندہ یہ سمجھ سکتا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ سٹارٹنگ کیا تھا وہ لڑکا کے سٹوریز کے ساتھ، کہ انہیں تو پتہ نہیں تھا
کہ کل کیا ہونے والا تھا. اگر ان کو کوئی بتا دیتے تھے کہ بھائی آپ اس طرح مرو مت، کیونکہ آپ کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ تھوڑا سا صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اگر اتنا ان کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ کچھ شاید اس طرح نہ کرتے تھے. مگر اللہ کا شکر ہے، میں آپ سب کو یہ بتا رہی ہوں، مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اوپن بک دے کے بھیجا ہے ٹیسٹ کے لیے. یہ دیکھو، یہ تمہارا ٹیسٹ ہوگا، اور میں نے تم کو اوپن شیٹ بھی دیا ہے. بس تم نے ابھی اس کو پڑھنا ہے اور اپنے لائف میں جو کمی ہو رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کے یہ سوچنا ہے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، اور جب میرا رب مجھے آزما رہا ہے کوئی بھی چیز میں، تو مجھے بالکل صبر سے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ یہ سب چیز میرا ہی دیا ہے اور میں ہی لے کے جانے والا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو، کیونکہ جب وہ مصیبت آتا ہے تو وہ کہتا ہے قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا راجعون، وہ کہتا ہے اللہ ہی کے ہے اور اللہ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو بہت ریوارڈ دیتا ہے. آپ لوگ سورہ بقرہ کا یہ والا آیت ضرور جا کے دیکھیں، آپ اس سے بہت سیکھیں گے. اور جب بھی آپ کو کبھی کچھ پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو آپ ضرور اس کو یاد کر لیجئے. تو آپ کو کبھی بھی مسئلہ ہو، اپنا پریشانی ہوگا، تو سورہ بقرہ 155 اگر آپ کھول کے دیکھیں گے نا، تو آپ کو سکون آ جائے گا کہ میں نہیں، اللہ نے ہر بندے کو اسی طرح آزمایا ہے. اور مجھے جب کوئی بھی یہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ آزمائے گا تو مجھے بھی کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے اور شکر کے ساتھ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھ کے رہنا چاہیے. کیونکہ یہ پڑھوں گا، میں صبر سے اور شکر کے رہوں گا، تو پھر ایک دن میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ میرا ریوارڈ بہت اچھا کرے گا انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس طرح مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی کر دے، ان کے فیملی کے لیے بھی آسانی کر دے. چاہے جو بھی ہو، انسان تو ہے نا، ہمیں سب کے لیے ہی دعا کرنا چاہیے. وہ جیسا بھی تھا، ایک انسان تھا، اچھا انسان تھا. تو اللہ تعالیٰ سب کو، اور ہم آج ہمارے یوتھ ذرا دیکھیے، مسلمان کا یوتھ جب اس کو یہ سب چیز نہیں پتہ ہے، قرآن نہیں پتہ ہے، تو بہت سارے آج کل یوتھ جو ہے نا وہ بھی اس طرح کا سوسائڈ کے اس میں بہت زیادہ جا رہے. تو اللہ ہم سب یہ آیت پڑھے اور لوگوں کو بتائے، تاکہ آنے والے یوتھ کو بھی ہم بتا سکے کہ ہمارے بچے، آپ لوگ یہاں پہ آئے تھوڑے دن کے لیے، اور آپ ٹھیک سے رہیں گے، صبر سے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے بہت بڑا جنت میں گھر دے گا. تو آج کے لیے اتنے کافی ہے. وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للإله سابغ النعم وخالق الإنسان من بعد العدم، فالحمد ثم الحمد ثم الحمد لك حمدا كثيرا طيبا يا رب لك. أعطيتنا خيرا كثيرا ربنا، سترت عن كل الورى عيوبنا، ثم الصلاة بعد والتسليم على النبي المصطفى الكريم.